अस्सलामुअलैकुम। रात 12 बजे के बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। अमेरिका में ऑयल मार्केट क्रैश कर गई। तेल की मंडियों में तारीखी दिन। अमेरिकी खाम तेल की कीमत मनफी हो गई। एक WTI बैरल की कीमत 101% गिरकर -22 हो गई। कोरोना वायरस के बायस जहां दुनिया भर की मईशतें बदहाली का शिकार हो रही हैं, वहीं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को शदीद झटका लगा है। दुनिया की तारीख में पहली बार खाम तेल की कीमत मनफी हो गई। कैनेडियन खाम तेल की कीमत 0 होने पर पैदावार बंद कर दी गई, लेकिन आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड की कीमत $26 फी बैरल पर मुस्तहकम है। माहिरीन का कहना है कि खाम तेल जखीरा करने की गुंजाइश तेजी से खत्म हो रही है। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $15 फी लीटर कमी का इम्कान है, और अगर ऐसा होता है तो रमजान में फल, सब्जियां और दीगर अजनास की कीमत कम हो सकती हैं। अमेरिका के बारे में आपको बताएं कि इसी अमेरिका में खाम तेल की मार्केट जो है क्रैश कर गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजनेस एडिटर आज न्यूज इमरान सुल्तान, और इसके साथ साथ हमें माहिर तवानाई उमूर उसामा रिजवी ने ज्वाइन किया है, और कुलालमपुर से हमारे साथ माहिर तवानाई उमूर शान सईद मौजूद होंगे। सबसे पहले इमरान सुल्तान, आप ये बताइएगा कि क्या ये तवक्को की जा रही थी हालात को देखते हुए कि ऑयल मार्केट क्रैश कर जाएगी? जी बिल्कुल, ये तवक्का की जा रही थी और तकरीबन 1 महीने पहले से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी, और प्रिसाइसली आज जो मार्केट ने देखा $10 से $15 पर बैरल जो स्पॉट प्राइसेस हैं, ये हमारे साथ ही इस वक्त जो मौजूद हैं उसामा रिजवी साहब, इन्होंने 1 महीने पहले प्रिडिक्ट किया था, इनकी पब्लिकेशन थी इस हवाले से। तो सूरत-ए-हाल ये तमाम चीजें मोनिस ये मरहून मिन्नत है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो कुछ भी है वो कोरोना की वजह से हो रहा है। कोरोना से जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे एक लॉकडाउन है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो एयर इंडस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, ये ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद है, और ऑयल कंजम्पशन जो है वो बुरी तरीके से जो है वो ड्रॉप हुआ। साथ ही साथ पूरी दुनिया में इस वक्त करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने कामों पर नहीं जा रहे, ऑफिस बंद हैं, जो काम हो भी रहा है वो लोग अपने घरों से बैठ कर कर रहे हैं। तो 35-40% ऑयल कंजम्पशन, ऑयल डिमांड जो है वो कम हुई है, और साथ ही साथ सप्लाई के हवाले से, क्योंकि इससे पहले भी कहा जा रहा था कि सप्लाई जो है वो सप्लाई गलत इस वक्त आ चुका है, और तेल जखीरा करने का स्टॉक जो है लोगों के पास खत्म हो गया, कैपेसिटी जो उनके पास वो खत्म हो गई है। तो आज हमने ये देखा कि इस वक्त जो मेक कॉन्ट्रैक्ट हैं इस वक्त WTI क्रूड के, वो इस वक्त नेगेटिव में चले गए, जबकि जून में हम देख रहे हैं कि अभी भी $21.77 के ऊपर मौजूद है। इसी तरीके से जुलाई के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो $27 पे हैं, अगस्त और सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $31 पे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर यही सूरत हाल होगी तो वो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी इससे मुतासिर होंगे। तो आज हमने देखा कि इस मॉडर्न अगर आप हिस्ट्री है उसमें पहली दफा हम देख रहे हैं कि नेगेटिव साइड पे ऑयल के जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चले गए। बिल्कुल, इमरान सुल्तान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। उसामा रिजवी साहब ये बताएगा कि मौजूदा सूरत हाल ही के पेश नजर ये तमाम तर सूरत हाल बनी है कि ऑयल मार्केट क्रैश कर गई, या इसके और भी मुहर्रिकात हो सकते हैं? देखें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, खाली एक ही फैक्टर को हम नहीं ब्लेम कर सकते, लेकिन फिलहाल जो आज ऑयल मार्केट क्रैश की है मोर देन 100%, और उसका रेट -$1.43 पर गया है, 0.20 नहीं। तो ये इसके जो मेन इसके पीछे फैक्टर है वो स्टोरेज कैपेसिटी का आया है। जो कशिंग ओक्लाहोमा एक जगह है यूएस के अंदर जहां ऑयल स्टोर किया जाता है। सैटेलाइट इमेजरी को अगर आप देखें तो अभी काफी ज्यादा शिप्स और बोट्स जो है ऑयल से जो फुल है वो अभी यूएस की तरफ रवाना है। तो इसको देखते मद्देनजर रखते हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों ने अभी से अपनी जो प्राइसिंग है उसको फुल सेल ऑफ की तरफ करना शुरू कर दिया था। तो जो ऑयल मार्केट्स है वो सस्टेन कर ही नहीं सकती जब तक एक फैक्टर नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो डिमांड का है। डिमांड जैसे इमरान सुल्तान साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, 29 मिलियन बैरल डिमांड इस वक्त गिर चुकी है, जबकि असल में जो इकोनॉमिस्ट इसको एस्टिमेट कर रहे हैं दैट इज 40 to 50 मिलियन बैरल, ये दुनिया की प्रोडक्शन का हाफ है। तो जब तक डिमांड ही नहीं है तो इतना जो प्रोडक्शन आपकी 100 मिलियन बैरल है वो उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो ऑयल एज ए कमोडिटी अपनी वैल्यू लूज कर चुका है जैसे आज हमने देखा है। लेकिन इसके साथ एक डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है कि ये मे का कॉन्ट्रैक्ट था।
جو جون کا کانٹریکٹ ہے وہ ابھی بھی $22-23 کے درمیان ہے, وہ بھی 12 سے 13% نیچے آیا ہے, لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ان لیول تک نیگیٹو نہیں تو 12 سے 13, $14-15 تک گر سکتا ہے. بالکل, کچھ اور گر سکتا ہے, اور جون کا آپ نے بتایا کہ اس میں مزید جو ہے اس میں کمی آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شان سعید صاحب. شان سعید صاحب, یہ بتائیے گا کہ پاکستانی معیشت پر اس کا براہ راست کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ شان سعید صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ نہیں ہے. عمران سلطان صاحب, آپ سے ہی میں سوال کرنا چاہوں گا, پاکستانی معیشت پر اس کا براہ راست کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے جی, پاکستان جو ہے اس وقت بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی ہے اس کورونا کے حوالے سے. پاکستان جو ہے وہ نیٹ, کیونکہ ہم آئل امپورٹ کمپنی ہے اور آئل امپورٹ کنٹری ہے, اور ہمارے جو امپورٹ کا 30-35% بل جو ہے وہ آئل سے ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے. تو ہمیں تو بہت بڑا کوشچن اس وقت پاکستان کو ملا ہے. بات یہ کہ پاکستان اس سے فائدہ کس طرح سے اٹھا سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہ 10-15 روپے اور 20 روپے کنزیومر کو ہم نے پرائسز کم کر دی اور ہم نے فائدہ اٹھا لیا. نو, اس کا اصل فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی لیول پہ جا کے آپ جو ہے دنیا جس طریقے سے اسٹریٹجک ریزرو مینٹین کر رہی تھی, پاکستان بھی کچھ اس طرح سے کرے. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان آئل کو اسٹریٹجک ریزرو نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم آپ کسی کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشن کے ذریعے جا کے اس کو ہیج کریں. آپ کا مرکنٹائل ایکسچینج ہے, آپ اس کو آن بورڈ لے سکتے ہیں. پاکستان میں حکومت اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑ کے, اور میں نے اتنے عرصے سے ہم اپنے پروگرامز میں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گرتی ہوئی آئل پرائسز جو ہے پاکستان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے اوپر ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا. صرف ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ 10 روپے 15 روپے ہمیں ریلیف ملے گا. بھائی یہ انٹرنیشنل پوری دنیا میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو چکی ہے, تو پاکستان آئل پرائسز کو ہیج کر سکتا ہے. ہمارے یہاں ہیجنگ انسٹرومنٹ ہونے چاہیے. ہماری منسٹری آف فائنانس کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ ڈرتے ہیں کہ آج ہم نے ہیج کیا اور کہیں ہیج کال الٹی پڑ گئی تو نیٹ پکڑ لے گا. یہ وقت ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہے اس وقت ان چیزوں کو دیکھیں کہ دنیا کس طریقے سے جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی, تو پاکستان کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایٹ لیسٹ جا کے میسو اس پہ اس کو ہیج کیا جائے ان لیولز کے اوپر. بالکل, اسامہ رضوی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, عمران سلطان بتا رہے اس وقت حکومت کو دیکھنا ہوگا, کچھ سنجیدہ اقدامات ایسے اٹھانے پڑیں گے موقع کی مناسبت سے کہ اس وقت پاکستان خود کس طرح سے اس تمام تر معاملے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توانائی سیکٹر میں اس کا کتنا فائدہ ہوگا, اور پاکستان توانائی سیکٹر میں کیونکہ ابھی خود کفیل نہیں ہے, پاکستان بہت سارے پلانٹس لگا رہا ہے, کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے یہ وقت پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, اس میں 2 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں یہ پوائنٹ ایڈریس کروں کہ بے شک آئل کی جو گرتی ہوئی قیمتیں ہیں وہ ہمارے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ ہم ایک کنزیومر کنٹری ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ ہی ہر چیز کا کنٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. ابھی ہم لوگ یہ ہمارے لیے مطلب ڈبل سائڈڈ ایشو ہے کہ جو اس وقت آئل پرائسز کم ہو رہی ہے دنیا میں, وہ ڈیمانڈ ریڈکشن کی وجہ سے کم ہو رہی ہے. تو ہم لوگ پاکستان جبکہ ایک طرف اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لوور آئل پرائسز کی فارم میں, اسی طرح ہماری ایکسپورٹس اس سے ہرٹ ہو سکتی ہے کیونکہ سارے کے سارے جو یو ایس ہماری ایکسپورٹ کی سب سے بڑی ڈیسٹینیشن ہے, نہ چائنا ہے نہ کوئی اور کنٹری ہے. تو اگر یو ایس کے اندر بھی ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی, آئل انڈسٹری ان کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, تو ہماری ایکسپورٹس میں ہمیں کچھ $1 بلین تک کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ہم جس طرح صاحب نے کہا ہے کہ ہیج کریں گے, سب کریں گے, تو جو نیٹ افیکٹ ہے ہمیں $8 سے $9 بلین پر ایئر بالکل آسانی سے آ سکتا ہے. اور دوسری چیز میں جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے جس چیز کا وہ یہ ہے کہ ابھی آئل پرائسز خالی نیچے نہیں, اس میں کافی دیر اسی پرائس پر رہنا ہے. تو ایز اے کنٹری ایز اے کنزیومر جن کا 35 سے 40% امپورٹ بل ایک انرجی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہمیں جتنا ہو سکے, جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں آئل کو پرچیز کرنا چاہیے کسی بھی فارم میں. اور ہم ایز اے کنٹری ایک چیز ہوتی ہے انرجی سیکورٹی, ایک انرجی سیکورٹی انرجی پالیسی ہوتی ہے, اس کے اندر تھوڑا سا لیک کرتے ہیں. ہمارے پورٹ کاسٹنگ کے اوپر اس طرح کی اسٹوریج فیسلٹیز نہیں ہے, نہ ہی ان پہ کوئی کام ہو رہا ہے کہ جہاں ہم لوگ ان کیس آف سچ لو آئل پرائسز ہم ان کو پرچیز کر کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو بلڈ کر سکیں. ہمارے کو ریفائنری کے ریزرو بھی انڈیا کے کچھ 20-25 ڈیز کے ہمارے 6 سے 7 ڈیز کے ہیں. تو آپ اسی چیز کا اندازہ لگا لیں. اور ہم حالانکہ دوسری طرح سے ہم لوگ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں آئل پہ, تو ہماری حکومت کو اس طرف ذرا دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری انرجی پالیسی, انرجی سیکورٹی کے اوپر تھوڑا فوکس کیا جائے.
بالکل جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ یقینی طور پر یہ سب دیکھنا ہوگا کہ جب ہمارے ذخائر تیل کے کم ہو جاتے ہیں تو ہم پریشر میں آ جاتے ہیں, ہماری انڈسٹری بھی پریشر میں آ جاتی ہے. تو شان سعید صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ہم اپنے ذخائر کو بڑھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیل خرید بھی سکیں اور پھر اس کو ذخیرہ بھی کر سکیں؟ ہمارا رابطہ اس وقت غالباً بحال نہیں ہے. یہی سوال عمران سلطان, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کے معاشی طور پر ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر حکومت واضح طور پر اس طرح کی حکمت عملی بنا لے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تیل کے ذخائر کو بھی ہم بڑھا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم تیل خرید لیں اور پھر اس کو ذخیرہ بھی کر سکیں؟ دیکھیے وہ تو اس سے پہلے بھی جب یہ باتیں ہوئی تو دنیا جو ہے وہ جا کے اسٹریٹجک ریزرو جو ہے اپنی مینٹین کر رہی ہے, جیسے کہ اسامہ نے کہا کہ جس میں بڑی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے اس حوالے سے ہماری, لیکن ہم کیپٹل مارکیٹ ٹرانزیکشنز میں بھی جا سکتے ہیں. میں دوبارہ اس کے اوپر فوکس کروں گا کہ اس سے پہلے جب کبھی ایسا سلسلہ ہوتا تھا تو وہ نیب بیچ میں جو ہے وہ کافی اگریسولی آ جاتے تھے کہ جناب یہ آپ نے غلط کال کی, اور جو ہے لوگ اس سے ڈرتے تھے. لیکن چونکہ خان صاحب جو ہے وہ بڑے انوویٹو آئیڈیاز کو پسند کرتے ہیں, اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل آئل پرائسز جو ہے اس کے اوپر اس لحاظ سے ضرور فوکس ہونا چاہیے کہ آپ اس کی ہیڈنگ مارکیٹ میں جائیے. آج ہماری بات ہو رہی تھی مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بہت شارٹ ٹرم جو ہے وہ ہم اس کو ہیج کر سکتے ہیں, ہمیں اس پہ ضرورت ہے کہ ہم لانگ ٹرم کے اوپر آئیں, اور فائنانس منسٹری جو ہے وہ آ کے بڑے فنڈ کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے پلیٹ فارم کو یوز کرے. تو یہاں پہ کال پھر اگین حکومت کی بجائے اس کے, کیونکہ اب یہ گلوبل آئل ڈیمانڈ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 2 دن بعد یا 1 ہفتے 1 مہینے بعد جو ہے دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی, یہ رہے گا اتنا عرصہ. تو اس میں ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ضرورت ہے. حکومت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی ہے, پوری دنیا اس وقت کرتی ہے, ہمارا پاکستان. تو پاکستان میں بھی کارپوریٹ سیکٹر کے لوگوں کو ان کریں, اور اس میں جو ایکسپرٹیز ہیں جن لوگوں کی اس کو آن بورڈ لے کے, اور باقاعدہ اس کے اوپر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اینڈ دس از نیڈ آف دی آر کہ اس وقت حکومت اس چیز کو بہت زیادہ سیریسلی جو ہے وہ سوچے. بالکل بات ہو رہی ہے امریکہ میں آئل مارکیٹ کریش کر گئی ہے, تیل کی منڈیوں میں تاریخی دن آج قرار دیا جا رہا ہے. امریکی خام تیل کی قیمت منفی ہو گئی ہے اور WTI بیرل کی قیمت 101% گر کر -0.22 ہو گئی ہے. کرونا وائرس کے باعث جہاں دنیا بھر کی معیشتیں بدحالی کا شکار ہو رہی ہیں, وہیں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو شدید جھٹکا لگا ہے. دنیا کی تاریخ میں پہلی بار خام تیل کی قیمت منفی ہو گئی ہے. کینیڈین خام تیل کی قیمت 0 ہونے پر پیداوار بند کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ کی قیمت $26 فی بیرل پر مستحکم ہے. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ خام تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش تیزی سے ختم ہو رہی ہے, اور پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $15 فی لیٹر کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو رمضان میں پھل, سبزیاں اور دیگر اجناس کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بزنس ایڈیٹر آج نیوز سے عمران سلطان. عمران سلطان بتائیے گا کہ آئل مارکیٹ کریش کرنے کی بات تو آپ نے کی ہے, لیکن ناظرین کو ہم بتا سکیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور منیر گوڈیل صاحب. منیر گوڈیل صاحب, جس طرح سے یہ خبر آئی ہے اور آج آئل مارکیٹ کی دنیا میں تاریخی دن قرار دیا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ اس کی بنیادی وجہ کرونا وائرس ہے یا اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں؟ بیرل کا جو پرائز آ گیا ہے انٹرنیشنل انڈیکس پہ, اس سے پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. پاکستان کے آلریڈی ایکسٹرنل لیولس پہ بڑا پریشر ہے, اور پاکستان کے ریزروس پہ بھی ایک بہت بڑا پریشر چل رہا ہے. اور اس وقت جو ہمارے ڈالر کی پرائز, آئل کی پرائز کی وجہ سے ہمیں جو ایڈوانٹیج مل سکتا ہے وہ ہمیں ایک تو فوراً ایڈ کرنا پڑے گا. سیکنڈلی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اس وقت سپلائی اور ڈیمانڈ جو کہ پاور جنریشن کی ہے جس میں ہمارا آئل استعمال ہوتا ہے, اس میں اس وقت آلریڈی ہمیں بلڈنگ اسپیس کے علاوہ ہماری ڈیمانڈ کم ہے ڈیو ٹو لاک ڈاؤن. سو ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے, اور دوسرا ایڈوانٹیج یہ کہ وہ بائنگ ہماری ہوگی, اور ہمارا فورن کرنسی کا جو ایک ڈفرینس ملے گا ہمیں بائنگ پہ, وہ ہمیں کافی بڑا ایک اماؤنٹ کی سیونگ ہوگی, اور جس کا اکنامکل فائدہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے گا. اور میرا خیال ہے وہ وہاں سے اسی طرف لانگ ٹرم میں موو ہوگا ایز سون ایز وی گیٹ ریبیٹ آن دیٹ, اور آہستہ آہستہ یہ لوور مارکیٹ کی طرف موو ہونا شروع ہوگا. As far as government کے taxes are still there, so وہ tax collection revenue جو government پاکستان اس پوائنٹ سے revenue generate کر رہی ہے, اس کے جو
असरात हैं वो भी थोड़े हट से निकले और मेरा ख्याल है कि ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऑलरेडी इस वक्त हमारा सर्कुलर डेप्थ का इशू चल रहा है तो उससे भी हमें इससे रिलीव होने का शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे माहिर तमन्नाई उमूर मुनीर गोडेल साहब और बता रहे थे कि इस वक्त ये फ़ायदा उठाने का वक्त है और हुकूमत पाकिस्तान को इस तरह के इक़दाम लेने चाहिए कि इस मौके से कम फ़ायदा भी उठाया जाए और आवाम तक इसके सबरात भी भेजे जा सके।